SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो आम टॉपिक से हटकर है और आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग और अहम सवाल जो हैं वो आप लोगों के लिए सर्च किए हैं जिनके जवाब मैं दूंगा। और वो सवालात जो हैं अपनी नौइयत के लिहाज से मुनफरद भी हैं और दिलचस्प भी हैं। 4 सवाल होंगे जिनके मैं जवाब आप लोगों को दूंगा। सबसे पहला सवाल होगा कि क्या कोई ऐसी सूरत है जिसमें मर्द की इद्दत हो। ख़वातीन की इद्दत तो आपने सुनी है कि उनकी इद्दत होती है, लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत है जिसमें मर्द की इद्दत हो। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या कोई खातून तलाक लेने के बाद, इद्दत भी गुजारने के बाद अपने साबका शोहर से अपना ख़र्चा ना नफ़का ले सकती है। कोई ऐसी सूरत है जिसमें इद्दत के बाद भी वो ख़र्चा ले सके, क्योंकि आम तौर पर ख़ातून जो है अगर उसको तलाक हो जाए तो इद्दत तक का ही सिर्फ ख़र्चा ले सकती है अपना। तीसरा सवाल ये होगा कि अगर मदयून डिग्री फैमिली केस में 1 साल जेल गुजार दे तो क्या उससे डिग्री उसके ख़िलाफ़ ख़त्म हो जाती है और वो दोबारा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी तरह जो चौथा सवाल होगा वो ये होगा कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि बेटा 18 साल से ज़ायद उम्र का होने के बावजूद अपने बाप से ख़र्चा ना नफ़का लेने का हकदार हो, क्योंकि आम तौर पे जो लड़का है वो 18 साल तक ही ख़र्चा ना नफ़का वालिद से लेने का हकदार होता है। तो इन मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहे। जी, सबसे पहला सवाल, क्या कोई ऐसी सूरत है जिसमें मर्द की इद्दत हो। जी हाँ, आम तौर पे तो ख़ातून की इद्दत होती है जब उसे शोहर तलाक दे दे तो वो 3 माह 10 दिन की उसने इद्दत गुजारना होती है, या अगर उसके शोहर की डेथ हो जाए तो 4 माह 10 दिन की इद्दत उसने गुजारना होती है। और मर्द की इद्दत नॉर्मली नहीं होती, लेकिन एक ख़ास सूरत में मर्द की भी इद्दत हो सकती है। नॉर्मली इद्दत के अरसे में ख़ातून जो है वो बाहर वगैरह नहीं जाती और इतने अरसे तक वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती जब तक उसकी इद्दत होती है। लेकिन एक ख़ास सूरत में मर्द भी एक मखसूस मुद्दत तक दूसरी शादी नहीं कर सकता। एक तो ये रीज़न है कि अगर ख़ास सूरत वो क्या है, अगर किसी मर्द ने अपनी साली से दूसरी शादी करनी हो तो जब तक पहली बीवी को तलाक देने के बाद उसकी इद्दत का टाइम गुजर नहीं जाएगा वो अपनी साली से निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि इद्दत के दौरान जो उसकी बीवी होती है, पहली बीवी जिसको तलाक दी होती है, वो उसी की बीवी शुमार होती है। इवन के इद्दत के दौरान अगर किसी मर्द की डेथ भी हो जाए, वफ़ात भी हो जाए, तो वो ख़ातून चाहे उसको तलाक हो गई हो, उस इद्दत के दौरान अगर उसके शोहर की डेथ हो जाए तो वो ख़ातून जो है वो अपने शोहर की बीवी ही तस्वर होगी और विरासत में हिस्सा ले सकती है। चूँकि बीवी को तलाक देने के बाद इद्दत का अरसा गुजरने तक पहली बीवी उसी की बीवी शुमार होती है, लिहाजा वो उस दौरान अपनी साली से निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि एक वक्त में 2 बहनें निकाह में नहीं हो सकती। एक तो ये रीज़न है। एक रीज़न और भी है
وہ ہے ہمارا جو قانون ہے، دوسری شادی کا جو قانون ہے، اس کے تحت بھی کوئی شخص جب پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا، جب تک عدت گزر نہیں جائے گی وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ عدت کے دوران وہ اس کی بیوی شمار ہوگی، اور پھر اگر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس قانون کے تحت اس پر استغاثہ فوجداری ہو سکتا ہے کہ اس نے بیوی کی اجازت لیے بغیر جو استغاثہ ہوتا ہے وہ اس صورت میں اس کے خلاف دائر ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب جو آپ لوگوں کو میں نے دیا ہے۔ اب دوسرے سوال پہ آتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں خاتون طلاق لینے کے بعد، عدت کا عرصہ گزار لینے کے بعد بھی اپنے سابقہ شوہر سے خرچہ نان نفقہ لینے کی حقدار ہو؟ جی یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے۔ عام طور پہ خاتون جو ہے طلاق اگر اس کو ہو گئی ہو تو عدت تک کے خرچے کی حقدار ہوتی ہے، لیکن ایک خاص صورت میں خاتون اپنے طلاق ہونے کے بعد عدت کا عرصہ گزر جانے کے باوجود سابقہ شوہر سے خرچہ نان نفقہ لینے کی حقدار ہوتی ہے۔ وہ خاص صورت کیا ہوگی؟ اگر اس کی گود میں کوئی سکرنگ چائلڈ ہوگا، دودھ پیتا کوئی بچہ ہوگا، تو وہ جو بریسٹ فیڈ کروائے گی اس بچے کو، اس کی رقم جو ہے اس کی اجرت سابقہ شوہر سے لے سکتی ہے 2 سال تک۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ الطلاق ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو ان کی اجرت دے دیا کرو۔ جو سکرنگ چائلڈ بیبی ہوگا اس کی اجرت دینا شوہر کا فرض ہے اپنی بیوی کو، اور یہ خرچہ وہ بطور جو ماں لے گی، یعنی ایک خرچہ خاتون جب شوہر کی بیوی ہوتی ہے تو بطور بیوی لیتی ہے، دوسرا جو بچوں کا خرچہ لیتی ہے وہ بچوں کی گارڈین کے طور پہ لیتی ہے، خرچہ انفیکٹ بچوں کا ہوتا ہے، لیکن یہ خرچہ، یہ تیسرے قسم کا خرچہ ہے جو وہ بطور ماں شوہر سے لے سکتی ہے۔ اور اس پر ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ موجود ہے، 2004 CLC 473 اس کا پیج ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر خاتون سکرنگ چائلڈ کی ماں ہوگی اور وہ اس کو دودھ پلائے گی اپنا، تو پھر وہ اس دودھ پلانے کا خرچہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے کلیم کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک خاص صورت ہے جب خاتون طلاق ہونے اور عدت کا عرصہ گزر جانے کے باوجود سابقہ شوہر سے خرچہ نان نفقہ لے سکتی ہے، جب تک 2 سال کا بچہ نہیں ہو جاتا، جب تک اس کو دودھ پلائے گی۔ اب تیسرا سوال، کیا 1 سال جیل میں گزارنے کے بعد ڈگری جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ پہلی بات تو میں بتا دوں کہ فیملی ایکٹ میں ڈگری کی ایگزیکیوشن کا کوئی پروسیجر نہیں دیا گیا اجرا کا۔ ہمیں فیملی ایکٹ کے ڈگری کے اجرا کے لیے ہمیں ضابطہ دیوانی سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے، اور ضابطہ دیوانی کی جو پرنسپل ہیں وہ اپلیکیبل ہوتے ہیں فیملی ایکٹ پر۔ تو ضابطہ دیوانی کی دفعہ 55 سب سیکشن 3 ہے، جو بڑا واضح ہے، جو یہ واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈگری کے اجرا میں 1 سال جیل گزار آتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس ڈگری سے بری زما ہو گیا، ڈگری اس کے خلاف پھر بھی قائم رہے گی، تاہم وہ دوبارہ اس ڈگری میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ڈگری ہے اس کی ایگزیکیوشن ضروری نہیں ہے کہ جیل بھیج کے ہو، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مدیون ڈگری کی جائیداد کی نیلامی ہو سکتی ہے، منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کی نیلامی، اس کے علاوہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہو وہاں سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی تنخواہ ہو اس کی کرکی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ ضامن اس نے دیا ہو تو اس ضامن کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام کارروائیاں جو ہیں موجود رہتی ہیں، ڈگری ختم نہیں ہوتی کسی کے جیل جانے سے۔ اس سوال کا جواب یہ تھا۔ اب چوتھا سوال جو یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں بیٹا 18 سال کے بعد بھی خرچہ نان نفقہ لینے کا حقدار ہو؟ جی نارملی تو بیٹا جو ہے 18 سال تک اور بیٹی شادی تک باپ سے خرچہ نان نفقہ لینے کی حقدار ہے، اور دفعہ 370 محمدن لا بھی بڑا واضح ہے کہ بیٹا 18 سال تک، بیٹا بالغ ہونے تک، وہاں جو لفظ ہے بیٹا بالغ ہونے تک باپ سے خرچہ نان نفقہ لینے کا حقدار ہے۔ اب بالغ کب تصور ہوگا پاکستانی قانون میں؟ سب سے پہلے میجورٹی ایکٹ 1875 ہے، اس کی دفعہ 3 ہے، اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 ہے، اس کی دفعہ 4 ہے، جس میں یہ
قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان میں بالغ ہونے کی، کسی لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر 18 سال ہے، اور یہی تبھی اسی عمر میں شناختی کارڈ، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی اسی عمر میں بنتا ہے۔ 18 سال تک عام قانون کے تحت بیٹا خرچہ نفقہ لے کرنے کا حقدار ہے، لیکن ایکسیپشن ہوگی اس میں۔ اگر بیٹا ڈسیبل ہوگا، اگر وہ کوئی اپاہج ہوگا، کسی بیماری کا شکار ہوگا، تو تب جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے وہ اپنے باپ سے خرچہ نفقہ لینے کا حقدار رہے گا۔ جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، وہ تب تک خرچہ نفقہ باپ سے لینے کا حقدار رہے گا۔ یہ ایکسیپشن ہوگی کہ وہ ڈس ایبل ہو، بیمار ہو شدید، اور تب تک وہ باپ سے خرچہ لے گا، چاہے وہ 18 سال سے زائد بھی اس کی عمر ہو گئی ہو۔ جبکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ ہمایوں حسین بنام رسلان ہمایوں PLD 2013 سپریم کورٹ 557 میں واضح یہ کیا ہے کہ چاہے بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہو، چاہے اس کے دیگر اخراجات ہوں، وہ 18 سال کے بعد باپ سے خرچہ نفقہ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ ڈسیبل ہوگا یا بیمار ہوگا، اس صورت میں خرچہ نفقہ وہ لینے کا حقدار ہوگا۔ تو یہ 4 دلچسپ سوال تھے جن کے جواب میں نے دیے، اور ایکسیپشنز بتائیں کہ کیا کون سی خاص صورتیں ہوں گی جن میں یہ جو چیزیں جو نارمل حالات میں اپلیکیبل نہیں ہیں وہ موضوع ہو جائیں گی، وہ ممکن ہو جائیں گی۔ SNL ایسوسیٹس تمام پاکستان میں فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اور اس وقت بھی ہماری جو سروس ہے وہ پاکستان کے 49 شہروں میں موجود ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں، اور اپنے تمام کلائنٹس کو ہم تھرو SMS ان کے مقدمات کی جو مقدمات کی کارروائی ہوتی ہے اس سے آگاہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمام پاکستان میں جو میرے پینل پہ لائرز ہوتے ہیں وہ سارے فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود پورا کیس میرے زیر نگرانی چلتا ہے۔ ہر کیس میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، ایک دعوے کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے، ایک کراس ہوتا ہے، جرا ہوتی ہے، ایک بحث ہوتی ہے۔ ڈرافٹنگ میں خود کرتا ہوں ہر کیس کی، جرا کے سوال میں لکھ کر بھیج دیا کرتا ہوں، اور بحث کرنے کے لیے میں ہر شہر میں کوئی بھی کیس ہو خود آتا ہوں۔ پورا کیس میرے زیر نگرانی چلتا ہے۔ آپ لوگوں کا کسی بھی شہر میں پاکستان کے کوئی بھی ایشو ہو، آپ لوگ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ ان شہروں میں کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، باولپور، ساہیوال، سکھر، صادق آباد، تمام شہر شامل ہے، اور مین آفس ہمارا ملتان میں ہے جہاں میں خود بھی ہوتا ہوں، لیکن تمام شہروں میں بحث کرنے کے لیے خود جاتا ہوں۔ تو امید ہے آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری جو میرے واٹس ایپ نمبر ہے 0333618101 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔